बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सारी अपनी पार्टी को बल्कि अपनी कौम को तहरीक इंसाफ के 25 साल होने पे मुबारक देता हूँ। आज से 25 साल पहले हम चंद दीवानों ने हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी अनाउंस की। हमारा मकसद क्या था पार्टी अनाउंस करने का? हम सब ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन मुल्क को तबाह कर रही है। पहली दफ़ा एक पार्टी किसी ने करप्शन को एक मेन नेशनल एजेंडा पे लेके आए। मैं एक पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा मैंने बरतानिया में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली थी। तो मैं इस नतीजे पे बहुत पहले पहुंच चुका था कि एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे भी कौम निकल आ जाती है। लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है। और करप्शन किसकी? दो किस्म की करप्शन। एक तो निचला सरकारी नौकर, पटवारी, थानेदार, एक तो ये करप्शन करते हैं, लोगों को तंग होते हैं इससे। लेकिन जो करप्शन कौमों को तबाह करती है वो जब मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो करप्शन शुरू करते हैं, वो कौम मकरूज होकर तबाह हो जाती है। और ये सारी कहानी है, अगर आप जैसे तीसरी दुनिया कहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, आप एक एक मुल्क में चले जाएं तो वहाँ उनके हुक्मरान वही कर रहे हैं जो हमारे हुक्मरानों ने किया और तब कर रहे थे जब मैंने ये पार्टी बनाई। मुल्क का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जा रहे थे। तो तब मैंने फैसला किया अपने दोस्तों के साथ कि हम एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम हमने इंसाफ रखा, क्योंकि जब इंसाफ होता है तो करप्शन ख़त्म होती है। इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती का मतलब कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। और उसका मतलब जो ताकतवर करप्ट लोग जो मुल्कों को तबाह करते हैं, जो सारी इस वक्त डेवलपिंग वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं, उनके ताकतवर करप्ट लोग, इनको कानून के नीचे लेके आए। ये थी हमारी आज से 25 साल पहले वजह मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स में आने के लिए, जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था। बाकी पॉलिटिशियंस को तो पॉलिटिक्स से पहले कोई किसी को नहीं जानता था। मैं तो सब पाकिस्तान में उस वक्त बड़ा नाम था, कामयाब इंसान था, ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, अल्लाह ने दिया था सब कुछ मेरी ज़रूरियात के मुताबिक। वो स्ट्रगल चली हमारी 15 साल। 2 इलेक्शन बीच में आए। पहले इलेक्शन में 1 सीट भी नहीं, दूसरे इलेक्शन में 1 सीट। ये 15 साल एक बड़ी मुश्किल स्ट्रगल थी, जिसमें मेरे साथ कई लोग आए, कई चले गए, कई हार मान गए, कई जी हमारा घर में मजाक उड़ता है, हम और देर नहीं रह सकते। और ख़ास तौर पे जब दूसरा इलेक्शन आ रहा है 2002 में, तो चंद लोग रह गए। मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने कभी हार नहीं मानी। 2 वजह थी। एक ये कि मैंने क्रिकेट की ग्राउंडों में एक चीज़ सीखी थी कि जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है, उसको हार भी हरा नहीं सकते। और ये भी मैंने सीखा था कि जब भी दुनिया में मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं तब तक 2 काम कर चुका था, क्रिकेट में कामयाब हो चुका था और फिर शौकत खानम हॉस्पिटल बना चुका था। तो कामयाब इंसान तब होता है जब वो जो काम करने के लिए निकले, जो ख्वाब देखे, फिर किश्तियां जला के उसकी तरफ जाए, फिर कभी वापस ना जाए। यानी या मौत और या वो काम होगा। तब इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो तब बाहर आती हैं जब आप फैसला कर लेते हैं कि ये एक काम आपने करना है, जो भी मर्जी हो जाए। और फिर मेरे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। मैंने उनकी बड़ी क्लोज स्टडी कर चुका था। कुरान हमें हुक्म देता है उनकी ज़िंदगी से सीखो। उनकी ज़िंदगी क्या थी कि अल्लाह के हबीब 13 साल उन्होंने जब अल्लाह का पैगाम लेके निकले, तो 13 साल सबसे ज़िंदगी के मुश्किल वक्त से वो गुजरे और जान को भी ख़तरा था, भूख से भी अल्लाह ने उनको आजमाया। तो मैंने ये सोचा कि हमारे लिए सबक है कि जो स्ट्रगल है उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो अगले 10 साल थे, उन 10 सालों के अंदर उन्होंने दुनिया की तारीख बदल दी। दुनिया की तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया, लेकिन वो पहले 13 साल ने उनकी तैयारी करवाई उसके लिए। और फिर भी जब वो 10 साल जो थे, जो उन्होंने दुनिया की तारीख बदली, पहले 4-5 साल बहुत मुश्किल गुजरे उनके।
اماں خطرے میں تھی کئی دفعہ، بڑے برے حالات تھے اماں کے. تو میں بھی جب اسٹرگل کر رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر اپنے حبیب کو وہ اسٹرگل کرا سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اس دوران میں پولیٹیشنز کو بڑے قریب سے دیکھا. تو میری سوچ میں 3 قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں. جو سب سے برے پولیٹیشن ہوتے ہیں، جو پولیٹکس عوام کا نام لے کے اقتدار میں آ کے پیسہ بناتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہ ساری دنیا میں اس طرح کے پولیٹیشنز کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد کئی ایسے پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ کروا دیں. ایسے بھی زیادہ تر ایسے بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو بہت کم ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال سرکار مدینہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ اسی جدھر آئے اسی مسجد نبی میں رہے، جب بیت المال میں پیسہ بھی آ رہا تھا انہوں نے اس کی کوئی اپنی ذات کی نہیں سوچی. پھر ہمارا یہ 15 سال تک پہلا فیز رہا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں تب دوسرے فیز میں جاؤں گا، یعنی کہ الیکشن جیتنے کے فیز میں جاؤں گا جب عوام میرے ساتھ آئے گی. اور وہ میاں والی کا ماڈل تھا. میں میاں والی میں جب پولیٹکس 2002 میں آیا تو صرف بچے میرے ساتھ تھے اور تھوڑے سے نوجوان. آہستہ آہستہ نوجوان علاقے کے سارے میرے ساتھ آ گئے، اور نوجوانوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جو سیاسی شخصیتیں وہ میرے ساتھ آنی شروع ہوئی. یہی ماڈل ہوا جب کہ 30 اکتوبر 2011 میں ہم نے مینار پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے لوگ میرے لیے نکلے. اس سے پہلے میں کوشش کرتا تھا، لاہور کے لوگ نہیں نکلتے تھے. 30 اکتوبر کو مینار پاکستان میں لوگ نکلے، اور اس کے بعد سارا جو پولیٹیکل سرکلز تھے، جو الیکٹیبلز تھے، ان ساروں نے دیکھا کہ ووٹ بینک آ گیا تو وہ آنا شروع ہو گئے. پھر پارٹی بننی شروع ہوئی. 2013 کے الیکشن میں ہم پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ بنی، لیکن بڑی دھاندلی کی گئی. اس دھاندلی کے بعد میں نے کہا 4 حلقے صرف کھول دو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. اس کے لیے ہمیں 126 دن کا ہم نے دھرنا کیا. پرامن تھا ڈی چوک پہ ہم نے، اور اس دھرنے کے دوران اور پارٹی بڑی، ہمیں موقع ملا اپنی پیغام لوگوں تک پہنچانے کا. لیکن بدقسمتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن ریفارمز کا. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن، جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے آزما لی ہیں، دنیا میں ٹیسٹڈ ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتا ہے، اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار. جب میں کرکٹ شروع کی تو ہم اپنے امپائر ہوتے تھے، ملک اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے، اور جو زیادہ تر ٹیمیں ہارتی تھیں وہ کہتی تھی جی ہمیں امپائروں نے ہرا دیا. میں نے کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کی، اور آج نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو جیتتا ہے وہ سارے تسلیم کرتے ہیں وہ جیتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ مانتا ہے. انشاءاللہ یہی پاکستان میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب اگلا یہ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد 2018 میں ہماری پارٹی جیت جاتی ہے. پھر سب سے مشکل فیز شروع ہوتا ہے میری اسٹرگل کا. یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے مشکل فیز ہے. جو بھی میں نے زندگی میں سیکھا وہ اگر میں نہ اس اسٹرگل سے گزرا ہوتا میں یہ 2.5 سال نہ گزار سکتا، کیونکہ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی. ملک بینکرپٹ، سب سے بڑے خسارے اندرونی اور بیرونی، یعنی ریکارڈ خسارے. اور وہ آپ صرف جو سٹیٹسٹکس دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گا. کبھی پاکستان کو اتنا مقروض نہیں تھا. 4 گنا 10 سالوں میں پاکستان کے قرضے بڑھے، 4 گنا پچھلی 2 پارٹیز کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے جو قرضے بڑھے، اس کی وجہ سے پھر جو ہمیں قرضوں کی قسطیں سود دینا پڑا. تو اس طرح کی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملی. اور پھر ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اور سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ سب سے بڑا پاکستانی تاریخ کا $20 ارب. تو اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ملک بچا ڈیفالٹ سے. ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کی، اور جو ہماری کمٹمنٹس تھی باہر، اور ڈیفالٹ کر جاتا. تو آج روپیہ جو 150 روپے پہ یا 154 کے قریب ہے، اس نے 200 250 300 کدھر پہنچنا تھا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سارا فلوز بند ہو جانے تھے باہر کے.
لہٰذا وہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں ہماری سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا نے ہماری مدد کی. اگر وہ بھی نہ مدد کرتے تب بھی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. اللہ کا شکر ہے. اب میں آتا ہوں کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان. جو ہمارا بیرونی ملک جو بیرونی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا، وہ 2.5 سال میں پہلی دفعہ 7-8 مہینے میں سرپلس پہ جا رہا ہے. یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے. اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکانومی میں. اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کانفیڈنس اکانومی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے. ہماری جو سٹاک مارکیٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے. اور جو ہمارے شعبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے، کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں. اس کا مطلب ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی چل پڑی ہے. اور اللہ کرے ہمیں کورونا سے یہ ہم جو تیسرا ویو ہے اس سے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک، آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کا احتیاط کر لیں. تو جس طرح ہم اب جا رہے ہیں، اب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی ہے. ہماری جو گاڑیوں کی سیلز ہیں، ہماری اس وقت جو ہمارے کسان ہیں، ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ خوشحالی آئی ہے ہمارے دور کے اندر. ان کو پہلی دفعہ ہم نے گنے کی قیمت صحیح دلوائی ہے، ریکارڈ ان کو گنے کی قیمت ملی ہے، ان کو گندم کی قیمت سب سے زیادہ ملی ہے. آج دیہات کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کسان خوشحال ہے. لیکن آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے اب ہم نے، کیونکہ یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، ملک نے نکلنا کیسے ہے؟ ملک نے نکلنا ہے ویلتھ کریشن سے، دولت کے اندر اضافہ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم 2 شہر نئے بنا رہے ہیں. ایک لاہور کے اندر، اور ابھی کوشش کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ملیں، ایک بنڈل آئلینڈ. اور پھر ایک لاہور کے اندر ہی ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. اس سب سے گورنمنٹ پیسہ خرچ کیے بغیر، پرائیویٹ سیکٹر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے دولت میں اضافہ ہوگا. اربوں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اٹھے گی، جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو خاص انسینٹیوز دے رہے ہیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں تاکہ، اور یہ 50 سال کے بعد وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو، تاکہ ہماری انڈسٹری اٹھے، دولت میں اضافہ ہو. پھر ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، اپنے کسانوں کے اندر، کل میں انشاءاللہ کسان کارڈ لانچ کر رہا ہوں کہ کیسے اب ہم نے اپنے کسانوں کو اٹھانا ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے. اور انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے ایک ایگریکلچر میں، تاکہ ادھر بھی دولت میں اضافہ ہو، تاکہ ملک آگے بڑھے. پھر ٹورزم کے اندر اگر ہم صرف ٹورزم کو ہم صحیح طرح لگا دیں، اتنا پاکستان میں پوٹینشل ہے، اس سے ہی ہم اپنے قرضے واپس کر دیں گے. پھر ہمارا بلین ٹری سونامی ہے، 10 بلین ٹری سونامی. یہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے بالکل ملک میں جو موسم کی تبدیلی سے ہمیں خطرہ ہے، وہ ایک پورا ملک پہلی دفعہ ایک ملک ماحولیات کے اوپر زور لگا رہا ہے. اور 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں. 50 سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں. ان سے پانی سٹور ہوگا، اس کا مطلب کہ ہمارے پاس زیادہ پانی ہوگا کسانوں کے لیے. جو اصل آخر میں آپ کہنا چاہتا ہوں، مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کی تھی. ایک انہوں نے اپنے کیریکٹر سے ایک ساری قوم کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. دوسرا، انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور اور کمزور کے لیے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی. اور پھر تیسری چیز انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی کہ سب سے پہلے ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. آج ہم نے فلاحی ریاست کے لیے وہ کام کیا جو کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا. سب سے پہلے جو مجھے فخر ہے، اپنے 2 صوبوں کے اندر ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، ہیلتھ انشورنس. ہر غریب آدمی کے پاس پنجاب میں سال کے اینڈ تک، پختونخوا نے ابھی ہر فیملی کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس آ گئی ہے. کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے، کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ میں. چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہاسپٹل بنائیں گے وہ، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی ان ہسپتالوں میں جا سکتا ہے. اور پھر آپس میں مقابلہ ہوگا. اگر کوئی ہاسپٹل صحیح علاج نہیں کر رہا تو وہ ادھر ہیلتھ کارڈ ادھر استعمال کریں گے جدھر اچھا علاج ہو رہا ہے. تو
اس سے پورا سسٹم انشاءاللہ بدل جائے گا. ہم نے پناہ گاہ بنائی جس کا مجھے بڑا فخر ہے کہ اور یہ انشاءاللہ ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ادھر ہم بنائیں گے تاکہ وہ رات گزار سکیں, ان کے پیسے بچیں, وہ سارے اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیجیں, ان کو مفت کھانا ملے, رہنا ملے. یہ ہم نے شروع کیا ہے. ابھی ایک اور ہم ٹرک سب سارے پاکستان میں جائیں گے ان علاقوں میں جدھر غریب علاقے ہیں تاکہ کوئی بھوک نہ ہو, کسی کو کوئی بھوکا نہ سوئے. جو ہاؤسنگ ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم کمزور طبقے کے لیے گھر بنا رہے ہیں, اور یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں تھا, مورگیج فنانسنگ ہی نہیں تھی, بینک قرضے ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہم نے قانون چینج کیا, بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اب وہ طبقہ جو کبھی پیسے دے کے گھر نہیں لے سکتا تھا اس کی اب مدد کریں. لیکن آخر میں جو سب سے بڑا اس وقت جنگ, بیٹل فار دا سول آف پاکستان, ملک کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے, وہ قانون کی بالادستی کی ہے. جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, جو سیاسی مافیا ہے, جو وہ لوگ جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں, جو مل کے پیسے بڑھاتے ہیں, لوگوں کے لیے چیزیں مہنگی کرتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہیں. ہر وہ جو کہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ ہمارے خلاف اس وقت کھڑا ہوا ہے. یہ ہے اب جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں. یہ جنگ جس وقت ہم جیتیں گے, اور انشاءاللہ جیتیں گے, یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو دی ہیں شاید ہی کسی ملک کو دی ہوں. وہ نعمتیں تب, یہ ملک کی نعمتوں کا تب فائدہ اٹھائے گا جب اس ملک میں انصاف ہوگا. خوشحالی ملک میں تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. آپ دنیا کے نقشہ دیکھ لیں, جو سب سے خوشحال ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ قانون کی بالادستی ہے. جو سب سے غریب ملک ہیں ادھر قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اور جب مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی, پھر خوشحالی آئی تھی, اور انشاءاللہ وہی پاکستان میں ہوگا. پاکستان زندہ باد.